औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जस्टिस टीवी से मैं आपका मेज़बान रेहान अब्बासी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं, बड़ा इश्तियाक था इनसे मुलाकात का, इनका दीदार करने को, और आज हम बिलाखिर यहाँ मौजूद हुए। बहुत ही खूबसूरत शायर, मुसन्निफ़ और साहिब उसलूब शायर, दौर मौजूद के मारूफ शायर जनाब मोहतरम अरशद मलिक साहब के पास हम इस वक्त मौजूद हैं। आज इनका हम इंटरव्यू भी करेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मलिक साहब, कैसे मिजाज हैं? शुक्र है अल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। मैं बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से आगाज़ लेता हूँ कि शायरी, आपकी शायरी हम तक पहुँची, बल्कि मेरे सामने एक शेर है, तेरी सांसों में गुलाबों की महक लगती है, हुस्न जिस रंग में हो तेरी झलक लगती है, शाम होते ही निगाहों में उतर आते हो, दिल की धड़कन तेरे पैरों की धमक लगती है। बड़ा खूबसूरत अंदाज़, जिस खूबसूरत पैराए में आपने रकम की चीज़ें, मुझे बड़ा खुशी भी हुई ज़ाती तौर पर। बुनियादी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आगाज़ कब से किया शायरी का, और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? अच्छा, क्योंकि मेरी आंख जब खुली ना, तो मैंने इर्द गिर्द किताबों को देखा। मैंने तकरीबन सब अच्छे शायरों को पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था, और मुझे बहुत हांट करते थे। और इसके अलावा ये है कि हमारा, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद यकजा हैं, बिल्कुल करीब करीब हैं, तो हम लोग जाते हैं इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद का जो माहौल है और जहाँ पे सड़कें और वो जो ग्रीनरी है, वो आपको शायरी की तरफ राग़िब करती है। तो ऐसे ही हुआ कि मतलब ये शायरी मेरे अंदर हमेशा से मौजूद रही है और मैं हमेशा से इसको करता रहा। लेकिन ये हुआ कि उसको सामने लाने में थोड़ी सी ताख़ीर का मुज़ाहरा किया, मतलब शायद खौफ था कोई सामने ना लाने का। तो मैंने पहले ये किया कि पहले हमने एक गज़लों का इंतखाब किया, गज़लें जो मशहूर हुई, तो उस शक्ल में मैंने किताब लाई और अपनी शायरी फिर भी नहीं दी। लेकिन लोगों ने जब डिमांड की, फिर हमने अपनी शायरी दी, तो फिर लोगों ने उसको पसंद भी किया और हाथों हाथ लिया। बस ये अल्लाह का करम। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि बचपन से ही इर्द गिर्द ये किताबों का माहौल और शायरी वगैरह ये चीज़ें तो हुई, और ये खुदादा सलाहियत भी मौजूद है आपके अंदर, जो आपके अल्फाज उसका पता भी देते हैं। मजमूआ आपने शाया किया मुख्तलिफ़ शुरा इकराम के मुंतखब कलाम लेकर, लेकिन अगर मैं मखसूस पूछूं, तखसीस के साथ अगर पूछूं मैं, तो कौन से ऐसे शायर हैं कि जिनको देख कर आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए? देखिए, जिस शहर में मेरी आँख खुली, यहाँ पे हमें अदीम हाशमी नज़र आए, यहाँ पे हमें फराज नज़र आए, इफ्तिखार आरिफ यहाँ पे मौजूद थे। तो इतने बड़े बड़े कदावर शायर हमारे इर्द गिर्द थे, तो इन्हीं को ही देख के इंस्पायर हुए। इन्हीं की शख्सियत के अंदर हमने इनकी शायरी सुनी और हमने इनकी शायरी से सीखा, तो इन्हीं के साथ हम परवान चढ़े। अच्छा, मैं जितना मुझे समझ है, आपकी जो कुतुब देखी मैंने, उनके अशात के अदवार देखे, तो तकरीबन 20 साल से ज़ायद का अरसा मुझे ये नज़र आ रहा है आप मुसलसल शायरी कर रहे हैं, आपकी कुतुब भी आ रही हैं। अगर मैं बात करूं कि आज से 10 साल पहले के और मौजूदा, यानी 2015 के बाद की बात करूं, तकाबुल अगर करना चाहें हम, तो शायरी कितना फ़र्क आया है शायरी में, और जो हमारे क़ारीन हैं, और मतलब हमारे जो लोग हैं, अहले ज़ौक़ लोग हैं, कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, एक फ़र्क तो हमने ये देखा कि पहले शायरी हमें शायरी की इतनी कुतुब भी मैसर नहीं थी, बहुत मुश्किल से अगर किसी शायर को ढूंढते थे, पढ़ते थे। किताब शाया करना एक बड़ा मुश्किल अमल था। सही। अब क्योंकि फ़ेसबुक और सोशल मीडिया ने ये काम बहुत आसान कर दिया, हमें हर शायर तक रसाई हासिल है, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो ये एक फ़र्क तो ये हमें नज़र आया कि हमें हर शायर तक रसाई मिल गई। और दूसरी बात यह है कि अब शायरी में मतलब फ़ेसबुक की वजह से अब हम शायरी बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि पहले ऐसा मसला नहीं था। पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अपनी शायरी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, शायरी दूसरों तक पहुंचाना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, एक तो ये है कि अपनी ज़ाती शायरी आपने, दूसरा एक जो मैं इसे कारनामा ही कहूँगा कि आपने दूसरे जो शुरा इकराम हैं या जो मुसन्निफ़ हैं दूसरे, आपने उनकी भी तसनीफ़ ली, शुरा इकराम के मजमूए लिए, आपने उन्हें शाया करवाया, लोगों तक पहुँचाया, लोगों को अगर मैं यूँ कहूँ तो आपने प्रमोट किया बहुत सारे लोगों को। तो ये
کب سے اس کام کا آغاز کیا؟ یہ جو آپ کا پبلیکیشن ہے رومیل پبلیکیشن، اس کا آغاز کتنا عرصہ ہو گیا اسے؟ یہ تقریباً 2002 یا 2003 کی بات ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ جو قائرین ہیں وہ کسی بھی ایک نظم یا ایک غزل کے لیے وہ کسی پورے مجموعہ ان کو خریدنا پڑتا تھا، صحیح، جو ان کے اعصاب اور جیب دونوں پہ بھاری ہوتا تھا. تو میں نے کہا کیوں نہ ایسی چیزوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے جو عوام پڑھنا بھی چاہتی ہے اور جو عوام کی ضرورت بھی ہے. تو پھر میں نے یہ کام کیا کہ جو عوام کی جو پسندیدگی ہے اس کو مد نظر رکھ کے میں نے شاعری حاصل کی اور ان کو ایک مجموعے کی شکل میں لوگوں کو دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سارا قائرین کو میں نے اکٹھا رکھا اور شاعری سے منسلک رکھا. ادروائز ہو سکتا ہے وہ کسی اور شعبے میں چلے جاتے. اچھا، یہ ہو گیا مختلف شعراء کرام کے آپ نے مجموعے بھی شائع کیے، پھر غزلیں، لوگوں کی منتخب غزلیں لے کے ان کا مجموعہ بنا کر بھی شائع کیا. تقریباً کتنے شعراء ہوں گے یا کتنے مصنفین ہوں گے جن کے اپنے افسانے ہو گئے، ناول ہو گئے، یا پھر شاعری کی بات کریں مجموعے، تم کتنی تعداد ہو، کتنے لوگوں کے شائع کر چکے ہیں؟ تقریباً تمام ہی جو بڑے نام ہیں ہم نے ان کو شائع کیا. تقریباً 32-33 مجموعے تھے جو شاعری کے میرے آئے، 12-13 مجموعے تھے جو افسانوں کے انتخاب کے آئے، اس کے علاوہ نعتیہ انتخاب تھے، اور باقی جو اشعار کی الگ الگ شعروں کی شکل میں یا بیت بازی کی شکل میں وہ بھی کتابیں آئیں. تو تقریباً یہ ہے کہ وہ مل جل کے تقریباً 50 کتابیں تو بنتی ہیں. صحیح. اور اپنے ذاتی مجموعے کتنے شاعری کے میرے 3 مجموعے آئے ہیں. 2002 میں میرا پہلا شعری مجموعہ دل درد کا ٹکڑا، پھر تقریباً 2004 میں کچھ لوگ بہت یاد آتے ہیں، اور 2008 میں محبت ایک سمندر ہے آیا، اور اس کے بعد ایک طویل گیپ آیا، اور اس کے بعد حاضر اللہ سائیں کی شکل. پھر یہ سفر نامہ آپ کا میرے سامنے کتاب موجود ہے، حاضر اللہ سائیں. کیا تاثرات تھے جب آپ حرم پاک میں موجود تھے اور پھر آپ نے وہ سفر نامہ اپنا لکھا؟ میں تھوڑا سا قارئین کو اس حوالے سے اویئر کیجیے. حاضر اللہ سائیں کے حوالے سے یہ ہے کہ میں اس تقریباً 2012 میں نے حج پہ گیا تھا، اور 2012 کے بعد آج 2021 ہے، اور 2021 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے. تقریباً میں 8-9 سال اس کتاب کی تیاری میں لگا رہا ماشاءاللہ، اور اسی کے لیے میں نے آپ دیکھیں کہ میرا دوسرا کوئی اور شعری مجموعہ نہیں آیا. شاعری کو میں نے تھوڑا سائڈ پہ رکھا، اور میں نے کہا کہ شاید یہ کام اللہ تعالیٰ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، تو میں نے اس کام کو زیادہ ترجیح دی. اور حج پہ جانے کا جو ہے وہ کہانی وہ ایسی ہے کہ میں مطلب میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں ایسا ہوا تھا کہ میں حج پہ جاؤں گا، میں یہ کروں گا، یہ دوسرا. میں ایک ایڈونچر کے طور پہ گیا. اچھا. ہوا ایسا کہ میری جو وائف ہیں ان کی وہ بیمار تھی، تو ان کو تھائرائڈ کا پرابلم تھا جو تقریباً اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ تقریباً بستر کے ساتھ لگ چکی تھی، اور ان کا چلنا پھرنا بھی کم ہو گیا تھا. تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پہ میں دیکھتا کہ وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہی ہیں، آج کے مناظر دیکھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، اور اپنے آپ کو مطلب آنسو بہا رہی ہیں کہ میں حج پہ جاؤں گی، اور اس کا ایک ایمان تھا کہ میں حج پہ جاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اچھا، میں اکثر ان کو دیکھا کرتا تو ایسے مذاق کر دیتا، میں کہتا چلو یار خیر ہے، میں مثلا کوئی ایسا نہیں. لیکن پھر میں نے یہ کیا کہ ایک دن میں نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ جاتا ہوں، حج پہ چلتے ہیں. تو میں ایک ایڈونچر کے طور پہ اس کے ساتھ گیا، لیکن وہاں کا ماحول، وہاں کی چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ اس کی پکڑ میں آتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے واپس نہیں آ سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں. اچھا ملک صاحب، ایک چیز مزید میں جاننا چاہوں گا، آپ نے شاعری بھی کی، پھر آپ نے نثری انداز میں بھی لکھا، مزہ کس میں آیا زیادہ؟ نہیں، بنیادی طور تو میں شاعر ہوں نا، تو مجھے تو شاعری میں ہی مطلب میں سکون محسوس کرتا ہوں شاعری میں. اچھا، شاعری میں بھی ایک تو برنگ تغزل آپ نے بہت کچھ لکھا ہے، اور پھر آپ نے نظم میں بھی لکھا. جی. تو ان دونوں میں سے اگر میں کہوں کہ انتخاب کیا جائے تو زیادہ آپ کو کہاں لطف آیا؟ نظم زیادہ سہولت سے میں سمجھتا ہوں، کہتا ہوں. نظم میں بھی نظم مرہ کی طرف زیادہ گئے یا بالکل ہی آزاد رکھ کے جا رہے ہیں؟ دونوں ہم لکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ آزاد نظم کو زیادہ سہولت سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد نظم زیادہ بہتر میں لکھتا ہوں. صحیح. تو اپنا کوئی ایک پسندیدہ کلام ظاہر ناظرین بھی سن رہے ہیں،
تو ان کی بھی بہت سارے لوگ بھی یقیناً ان کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ کا جو اپنا کلام اور آپ کا ہی پسندیدہ کلام کوئی عنایت فرمائیے. 2 شعر نعت کے پہلے آپ کو میں سناتا ہوں. بسم اللہ. وہ ایک دن سوئے طیبہ جو میرا دل گیا تھا. واہ. وہ ایک دن سوئے طیبہ جو میرا دل گیا تھا، نظر کو جس کی تمنا تھی مجھ کو مل گیا تھا. کیا کہنا، سبحان اللہ. وہ جس مقام پہ جلتے تھے جبرائیل کے پر، وہ جس مقام پہ جلتے تھے وہ جس مقام پہ جلتے تھے جبرائیل کے پر، اسی مقام سے آگے وجود گل گیا تھا. کیا کہنا، وجود گل، کیا کہنا، سبحان اللہ. وہ جس مقام پہ جلتے تھے جبرائیل کے پر، اسی مقام سے آگے وجود گل گیا تھا. کیا کہنا. دیار صدق میں یوں ہی نہیں قدم میرا، دیار صدق میں یوں ہی نہیں قدم میرا، میں ایک راہ کی بیت پہ مستقل گیا تھا. کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سجا ہوا یہ جو تعویذ دل پہ ہے ارشد، سجا ہوا یہ جو تعویذ دل پہ ہے ارشد، ہے نقش پائے محمد جو مجھ کو مل گیا. کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے نقش پائے محمد جو مجھ کو مل گیا. کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑا خوبصورت یہ کلام، نعت یہ کلام. اچھا، میں ایک چیز مزید آپ سے اسی حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. بہت کم شعراء ہیں مطلب جن کو مکمل طور پر نعت کی طرف جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے. آپ کا ایکسپیرینس اس حوالے سے کیسا رہا؟ نعت کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے، میرا ذاتی ایک رائے ہے جس میں ایمان کیا تھا کہ یہ آپ سے لکھوائی جاتی ہے. یہ ایک وقت ہوتا ہے، یہ آپ کو سعادت ملتی ہے. بے شک. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو نعت ہے یہ تقریباً میری مطلب حج کے دوران ہی ہوئی تھی. تو میں نے زیادہ نعت کے حوالے سے نہیں لکھا، کوئی 2-3 نعتیں 4 نعتیں ہیں، اتنی ہیں میرے پاس. مشکل کام ہے، حد ادب بھی وہ بھی دیکھنا ہے، پھر ظاہر زان و ادب طے کرنے ہوتے ہیں یہاں پر جب آپ نعت کے لیے آتے ہیں. پھر کہیں نہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، پھر کہیں الفاظ اس معیار سے کم نہ ہو جائیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ نعت کے حوالے سے ہمیشہ مطلب ایک خوف ہوتا ہے. اور میں تو ذاتی طور پہ خود بھی اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار ایک تصور کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ کام مجھ سے مطلب شاید نہ ہو، اور ہمیشہ ایک ڈر، ایک خوف ہوتا ہے میرا یہ کام کرنے سے پہلے. تو بس اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ عزت دے دیتا ہے کسی کو. بے شک ایسا ہے، وہ تو عزو منتشا. اچھا، غزل کی ہم بات کریں. اگر میں نے آپ کی جیسے یہاں پر آیا تو میں نے آپ کی کتابیں ویسے دیکھ رہا تھا، سرسری سی نگاہ اس کتاب پر پڑھی، کچھ لوگ بہت یاد آتے ہیں. اچھا، رومانوی ٹچ بھی مجھے نظر آیا، لیکن مجھے وہ چیز اس میں کہیں بھی نظر نہیں آئی کہ جو بالکل ہی سطحی بات ہو. ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے شعراء کرام ہیں جو روایتی شاعری کے انداز بہت سطحی بات کرتے ہیں، اور شعر کی وہ لائف بھی 1-2 سال لائف اس کے زیادہ نہیں چلتا. تو آپ کی شاعری میں مجھے کہیں بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی. بڑے معیاری انداز میں رومانوی ٹچ دے کر آپ نے بات کی. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ موجودہ دور میں وہ شاعری جو ٹریڈیشنل کے چکر میں شعراء کرام نے بالکل ہی سطحی لے آئے، اور تھوڑا عرصہ پہلے کی ہم بات کریں تو وہاں بھی افتخار عارف یا دیگر شعراء کرام تھے، کتنا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے اس حوالے سے؟ اچھا، آپ جو موجودہ اور سابقہ دور کی بات کرتے ہیں نا، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان وہ زیادہ جلد باز ثابت ہوا ہے. وہ پڑھتا کم ہے اور لکھتا زیادہ ہے. صحیح. جبکہ ہمارے جو پہلے کا دور تھا اس میں مطلب یہ ہے کہ لکھی جاتی تھی غزل، اساتذہ کو دکھائی جاتی تھی، اپنے بہت سارے دوستوں کو دکھائی جاتی تھی، اس کے بعد ہم اس کو ڈرتے ڈرتے منظر عام پہ لاتے تھے. جبکہ آج تو غزل صبح لکھی جاتی ہے اور اسی وقت فیس بک پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ شاعری کا معیار کافی گر گیا ہے. صحیح. اور بہتات بھی بہت ہو گئی ہے. میں کتنے نوجوان شعراء کو دیکھتا ہوں، ہر روز 2-3 غزلیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ کے جیسے زمانے طالب علمی آپ کہو گے جب آغاز لیا تو کیا انداز تھا؟ اچھا، غزلیں ہم بھی ایسے ہی کہہ رہے تھے. اس وقت بھی یہ تھا کہ ابتدا میں ہم غزلیں ایسے ہی روزانہ 1-2 غزلیں ہم کہہ دیتے تھے. لیکن یہ کہ اس وقت انتخاب کرنے کا تھا کہ ہم لوگ انتخاب کرتے تھے کہ کون سی چیز لوگوں کے سامنے لانی ہے اپنے قارئین کے لیے اور کون چیز ہم نے حذف کرنی ہے. تو لیکن آج کے دور میں کیونکہ یہ جلد باز ہیں ہم لوگ،
تو اس کو فوری تو ہمارا یہ تھا کہ ہم کتاب میں آتے تھے، تو کتاب میں آنے کے بعد ہمیں مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اساتذہ دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے، یہ غزل کیسی کہی ہے، سارا اپنا ایک معیار بنایا ہوتا ہم نے. اچھا ملک صاحب، ایک چیز میں کیٹیگریکلی پوچھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. پہلے ہم بڑے شعراء کو پڑھتے ہیں، جب وہ غزل میں آتے تھے یا رومانوی شاعری بھی ہوتی تھی تو محبوب کا ذکر اس میں ہوتا تھا، بڑے ادب کے تقاضے ہوتے تھے، اس کو طے کرتے ہوئے پھر وہ محبوب کا ذکر کرتے تھے. لیکن گو کہ 2-4 پرانے شعراء نے بھی تھوڑا بے باکانہ انداز استعمال کیا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہی بے باکی کے ساتھ غزل میں مطلب مخاطب کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اصل میں ہم جس دور میں جی رہے ہوتے ہیں نا، اسی دور کے مطابق ہم چلتے ہیں. صحیح. آج کا دور دیکھیں، ایک وقت تھا جب پی ٹی وی کی شکل میں ایک آپ کے پاس چینل تھا، اسی چینل پہ مطلب 2 بجے سے لے کے 10 بجے تک شاید نشریات چلتی تھی. ایک ٹھہراؤ والا دور تھا. اب یہ دور آیا ہے، اس دور میں ایک تیزی آئی ہے، جلد بازی آئی ہے، اور پھر آپ میڈیا دیکھیں، میڈیا کافی بے باک ہو چکا ہے. اور یہ شاعر کیونکہ ارد گرد سے انسپائر ہو کے کچھ نہ کچھ کہتا ہے، تو وہ آج کی جو بے باکی اس کے اندر آئی ہے، اس کی وجہ ارد گرد کا ماحول ہے. صحیح مطلب شاعر جو سراؤنڈنگ میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے شاعر اسی کی عکاسی کرتا ہے. اچھا دوبارہ آتے ہیں اگر اس کی طرف، ہم رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن آپ کا یہ ہے. اس حوالے سے میں اگر بات کروں، موجودہ جیسے کرونا کی وبا آئی ہے، اس کا پہلا فیز آیا، پھر اس کے بعد یہ دوسرا فیز اس کا چلا. ابھی مطلب کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ تیسرا فیز بھی آ جائے اس کا. لیکن اس سارے ٹینیور کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کتنا فرق آیا ہے کتب کی فروخت کے حوالے سے؟ اچھا دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال سے بہت سارے نئے ادارے کتابیں شائع کرنے والے مارکیٹ میں آئے. تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کم نہیں ہو رہی، صرف یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کرونا نے تو ہمیں بہت کچھ سکھا کے گیا ہے. ہمیں اس نے نئی مارکیٹیں دی ہیں، اس نے بتایا ہے کہ آپ آن لائن سیل کیسے کریں گے، سوشل میڈیا کو کیسے بہتر طریقے سے یوز کرنا ہے. صحیح. تو لیکن مسائل ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے، اپنے آپ کو موو نہیں کر رہے، آگے بڑھنے کا سوچ نہیں رہے، کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے. کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو آدمی بھی سوشل میڈیا کے ساتھ ٹچ ہے، کیونکہ آنے والا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک گلوبل ولیج کا تصور ہمیں اکثر دیا جاتا تھا کہ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا گلوبل ولیج کی طرف جا رہی ہے. اب ہم مطلب پہلے ہم کتاب شائع کرتے تھے تو ایسی کتاب بھی بک جاتی تھی کہ جو ایک کسی عام بندے نے لکھی تھی، لیکن اب لوگ اس میں بہت چوزی ہو چکے ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بیسٹ سیلر کون سی کتاب ہے، اب وہ جانتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ پائلو کوئلو کا جو ناول ہے الکیمسٹ، تقریباً 72 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اور پوری دنیا میں پڑھا. اب لوگ اس کو دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے، جبکہ ہمارے جو پہلے دور تھا اس میں ایسا نہیں تھا. لوگوں تک یہ بات پہنچتے بہت وقت گزر جاتا تھا. اچھا کتاب شائع کرنا پہلے کیا مشکلات تھیں اور اب اس میں کتنی آسانی ہو، جو اس کی کتابت کے حوالے سے یا دیگر اس کے جو مراحل ہیں اس حوالے سے؟ لیکن پہلے تو بہت مشکل تھا کتاب شائع کرنا، کہ کتاب کو پہلے ہاتھ سے کتابت کی جاتی تھی، اب ہم ٹائپ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مشینیں وہ نہیں تھیں جو جلدی کر دیں. اب تو میں مطلب یہ ہے کہ بہت آسان ہو گیا کتاب شائع کرنا. لیکن اس کے باوجود مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ گنے چنے لوگوں کی کتابیں آتی تھیں تو ان ساروں کو پڑھا جاتا تھا. تو اب اپنے آپ کو نمایاں کرنا ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ صرف کتاب شائع کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب شائع کر دی اب ہم مشہور ہو گئے یا فیمس ہو گئے یا لوگ ہمیں پڑھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ کو اس کے بعد بھی مارکیٹ کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے، اپنے ارد گرد نظر رکھنی پڑتی ہے، اپنے قائرین کو اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. اچھا یہ جیسے آپ نے فرمایا کتابت ہو گئی یا پھر مطلب جو پہلے اور ابھی میں فرق آ گیا، یہ بات ہم سمجھ گئے. اچھا یہ بتائیے کہ ای بکس اور یہ اگر ہم ہارڈ کاپی کی بات کریں، خود کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کو؟ دیکھیں کتاب پڑھنے کا اپنا ایک
آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹیسٹ ہے، اس کی ایک خوشبو ہے. صحیح. جب آپ کمپیوٹر پہ اوپر کتاب پڑھتے ہیں تو وہ آپ کتاب نہیں پڑھتے، آپ بیسیکلی اس پہ نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں. صحیح. مطلب آپ سوچتے ہیں جی کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے، آپ سیدھا اس پہ کلک کر جاتے ہیں. قائد اعظم نے تعلیم حاصل کی، وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. جبکہ کتاب پڑھنا ایک الگ سے ایک آرٹ ہے. اس کو آپ آرٹ میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ باقاعدہ ہم اہتمام کرتے تھے رات کو سوتے وقت، جس سے بیڈ بک کا ایک رواج تھا کہ ہم مطلب کتاب کو سامنے رکھتے تھے اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں پڑھتے پڑھتے نیند آتی تھی. کتاب کے اندر پوری دنیا ہوتی ہے. صحیح. ہم پوری دنیا کو اپنے ایک اس کتاب کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح سے. تو وہ آپ وقت دیں گے، ٹائم دیں گے، اس کتاب کے اندر آپ جائیں گے تو تب وہ کردار آپ کے اندر ڈھلیں گے. صحیح. اچھا، یہ کتب جب شائع کرتے ہیں تو کم سے کم کتنی تعداد میں کتاب شائع ہوتی ہے؟ کتنی کاپیز ہوتی ہیں؟ دیکھیے وہ تو عام طور تو کتنی ہی کاپیاں، وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ 2-3 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کاسٹ 2-3 کے اوپر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے جو کہ انتہائی کاسٹلی چلی جاتی ہے. تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ کم از کم 500 کتابیں تو ضرور کم از کم. اچھا، اگر کوئی کتاب اگر چھپاتا ہے، میں بہت سارے نئے لکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، میں ان کی سہولت کے لیے یہ چیز پہنچانا چاہ رہا ہوں تک کہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، جیسے میں اگر مثال دوں، یہ آپ کی کتاب ہے کچھ لوگ بہت یاد آتے ہیں، تقریباً اس کے اگر ہم صفحات کی بات کریں تو یہ کوئی 120 صفحات ہیں اس کے. یہ کتاب ہے، اس کی جس طرح جلد سازی کی گئی ہے، مکمل یہ تیار ہوئی ہے، تو اس کی 500 کاپیز ہیں کم از کم. کتنی کاسٹ ہوگی اس میں؟ اچھا، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس کوالٹی کی کتاب ہوتی ہے نا، اس کوالٹی کے حساب سے ایک قیمت ڈیسائیڈ کرتے ہیں. صحیح. اور نئے لوگوں کو آج کل ایک ایسا بھی رجحان ہے کہ لوگ صاحب کتاب بننے کے چکر میں جلدی میں ہوتے ہیں اور جلدی جلدی اپنی کتاب لاتے ہیں. تو ایک تو مطلب ان کے حوالے سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ پھر ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ کی کتاب کا ہم ایک قیمت ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ اس کو ہاف قیمت کر کے آپ یہ کتاب لے لیں. تو تقریباً میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے اور اس کوالٹی کی کتاب تقریباً 500 کتابیں 80,000 یا 90,000 کے اندر ہوتی ہیں. 80 سے 90,000 میں. اچھا، اگر کوئی نیا شاعر ہے یا نیا کوئی لکھاری ہے، کوئی افسانہ لکھ رہا ہے، ناول لکھ رہا ہے، کوئی آپ بیتی لکھ رہا ہے یا پھر کوئی سفر نامہ، تو اگر میں یہ بات کروں رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن کی جانب سے، تو آپ انہیں کیا فیور دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم لوگ کتاب بیچنے میں پیش ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو بک شاپ بھی آپ نے دیکھی کہ کتابوں کا وہاں پہ ڈسپلے بھی ہے. ہم مارکیٹنگ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن کتاب اب کاری جو ہے نا، دیکھیں مارکیٹ میں اگر فیض بھی پڑھا ہے، افراز بھی پڑھا ہے، بہت سارے اچھے شاعر بھی پڑھا ہے، پھر آپ کی شاعری کی کتاب کو کیوں خریدیں گے؟ صحیح. تو اس کے لیے ہمیں ایک مارکیٹنگ تو ہمیں بھی چاہیے ہوتی ہے، ہر آدمی کو چاہیے ہوتی ہے. تو اگر جو بندہ اپنے ارد گرد جب وہ شاعری لکھ رہا ہوتا ہے یا افسانہ لکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے قائرین کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کے ساتھ بڑھیں، ان کو سنائیں، تاکہ آپ کی مارکیٹنگ پہلے سے ہو اور آپ کی کتاب جب آئے تو لوگ اس کے خریدنے والے موجود ہوں. تجسس ہو لوگوں کو. ٹھیک ہے ملک صاحب، غزل آپ نے غزل لکھی، نظم بھی آپ نے لکھی، غزل بھی، آپ سے نعتیہ آپ کا جو کلام تھا اس کے ہم نے اشعار سنے. کوئی اپنی پسندیدہ غزل کے کوئی منتخب اشعار ہمارے قارئین کی نظر؟ غزل کے گزر میرا اس ایک تعویذ پر ہے، گزر میرا اس ایک تعویذ پر ہے، تمہارا عکس ہر چیز پر ہے. واہ واہ. اور جسے میں پھینک آیا تھا گلی میں، جسے میں پھینک آیا تھا گلی میں، وہ دنیا پھر میری دہلیز پر. واہ واہ، کیا کہنے، وہ دنیا پھر میری دہلیز پر. اور قضا جو عشق پرکھوں سے ہوا تھا، وہ کفارہ بھی مجھ ناچیز پر ہے. واہ واہ واہ. اور شعر دیکھیے گا کہ کٹوتی ہو رہی ہے لمحہ لمحہ، تو کیا یہ زندگانی لیز پر ہے. کیا کہنے، واہ واہ. کٹوتی ہو رہی ہے لمحہ لمحہ، تو کیا یہ زندگانی لیز پر ہے، تجھے مل کر یوں ارشد لگ رہا ہے.
تجھے مل کر یوں ارشد لگ رہا ہے، یہ دنیا بھی تیری تجویز پر ہے، ہائے ہائے کیا کہ گزر میرا اس ایک تعویذ پر ہے، واہ تمہارا عکس ہر چیز پر ہے۔ واہ کیا کہنے ملک صاحب، بہت شکریہ۔ آخر میں نوجوان شعراء جو نئے لکھنے والے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے شاعری کے حوالے سے؟ دیکھیں میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں یا جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے مطابق، جو اس سے آپ سے پہلے بہت سارے شاعر گزر چکے ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ آپ ان کو پڑھنے کے بعد آپ اپنا ایک اسلوب لے کے آئیں۔ ابھی آپ کو میں نے ایک شعر سنایا کہ لیز کا، میں نے اس کو یوز کیا انگلش کا ورڈ۔ تو دیکھیں اردو کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مختلف زبانوں کو اپنے اندر سما لیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسا۔ اور بہت سارے شاعر اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں کہ اچھا دیکھیں اس سے پہلے ہم فارسی اور عربی کو آلریڈی یوز کرتے رہے ہیں، لیکن جب انگلش کی باری آئی تو ہمارے ہاں اس کا اختلاف شروع ہو گیا کہ جی کہ یہ نہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ اس کو جائز سمجھتا ہوں کہ آپ انگلش کے ورڈ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ شاعر ارد گرد کے ماحول کو اپنے اندر سموتا ہے اور پھر کہتا ہے۔ تو اب ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ انگلش، ہم ایک جملہ بھی بولتے ہیں تو اس میں انگلش کے 2-3 ورڈز ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے اور آپ وہی لکھیں جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے اور جو آپ کے قاری پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ محسوس کر رہے ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ لکھیں۔ چلیں بہت شکریہ ملک صاحب، بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی شاعری کے حوالے سے، ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا آپ سے۔ اللہ آپ کے قلم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ارشد ملک صاحب سے آج ہم گفتگو کر رہے تھے، ان سے شاعری کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہے، اس کے علاوہ کتاب کے اشاعت کے حوالے سے بھی ان سے سیر حاصل گفتگو رہی۔ امید ہے ہمارا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا، آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہی گا، ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے جسٹس ٹی وی سے ریحان عباسی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔